बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन, खिलाफत के पहले दिन ही जो सबसे अहम और बड़ा मसला अमीरुल मोमिनीन हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के सामने पेश हुआ, वो खलीफा सानी अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बेटे उबैदुल्लाह बिन उमर का मुकदमा था, जिन्होंने अहले हरमज़ान, फिर जफ़ीना और उसके बाद अबू लोलो की बेटी को कत्ल कर दिया था। दरअसल ये तहरीक कत्ल का मुकदमा था, जो कि मुसलमानों के लिए बड़ी सख्त आजमाइश था। इन तीनों के कत्ल का मुख्तसर वाक़या कुछ यूँ हुआ कि जब अबू लोलो मलऊन ने अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को खंजर से वार करके शदीद ज़ख्मी कर दिया और पकड़े जाने के खौफ से खुद अपनी जान भी उस खंजर से ले ली। अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को ज़ख्मी हालत में एक मकान में मुंतकिल कर दिया गया, जहाँ आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ज़ख्मों की ताब ना ला सके। तीसरे दिन ही अपने खालिक के हकीकी से जा मिले। इस दौरान कुछ लोगों ने बयान किया कि उन्होंने अबू लोलो और हरमज़ान, जो कि मुसलमान थे, और जनीबा, जो कि ईसाई था, उनको एक जगह बैठे गुफ्तगू करते हुए देखा था। जब वो उनके पास पहुँचे तो सब खड़े हो गए और खंजर उनके हाथ से गिर गया। यह वही खंजर था जिससे अबू लोलो ने अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पर हमला किया था। यह बात जब उबैदुल्लाह बिन उमर बिन ख़त्ताब ने सुनी, अपने वालिद मोहतरम अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के इंतकाल के बाद नंगी तलवार लिए हुए निकले और हरमज़ान तक पहुँचकर उसे कत्ल कर दिया। उसके बाद वो जनीबा के पास पहुँचे और उसे भी कत्ल करके उसके पेशानी पर तलवार की नोक से सलेब का निशान बना दिया। उसके बाद आप अबू लोलो के घर पहुँचे और उसकी बेटी को भी कत्ल कर डाला। यह खबर पूरे मदीना में आग की तरह फैल गई। हज़रत शुएब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, जो कि उस वक्त नमाज पढ़ाने पर मामूर किए गए थे, आपने फ़ौरन मुदाखलत की और लोगों को भेजा ताकि उबैदुल्लाह इब्न उमर बिन ख़त्ताब को मुसलमानों के कत्ल से रोका जा सके। चुनांचे हज़रत साद बिन अबी वक़ास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वहाँ पहुँचे और उनसे तलवार छीन ली और उन्हें कैद कर लिया गया ताकि उन्हें खलीफा वक्त के सामने पेश किया जा सके कि वही उनके बारे में कोई अच्छा फ़ैसला करेंगे। दूसरी तरफ अमीरुल मोमिनीन हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह अलैहि अजमईन बाशमूल अमीरुल मोमिनीन हज़रत सैयदना अली करमुल्लाह वजहुल करीम बैयत के मामले में मसरूफ़ थे। जैसे ही अमीरुल मोमिनीन हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने बैयत के मामले से फ़ुर्सत पाई, उन सहाबा कराम को अपने पास मुशावरत के लिए बुला लिया, जो उबैदुल्लाह इब्न उमर के उस अमल पर बात करने आए थे। दर हकीकत मुशावरत इस बात के लिए भी कि उबैदुल्लाह इब्न उमर बिन ख़त्ताब ने खुद ही इंतकाम लिया, और वो भी बिला दलील। उन्होंने नाहक आके एक मुसलमान और दो ज़मियों का खून बहाया, और अब ये कातलों की लाइन में खड़े हैं और अब उनके मुतल्लिक़ क्या फ़ैसला किया जाए। नाज़रीन, यहाँ चंद सहाबा कराम दो हिस्सों में तकसीम हो गए थे और दोनों तबकों ने अमीरुल मोमिनीन के सामने अपनी अपनी राय रख दी थी, जिनमें अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली अल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी शामिल थे। उन्होंने अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बेटे से क़सास लेने का ख्याल ज़ाहिर किया, इसलिए कि उन्होंने खुले तौर पर अल्लाह के ठहराए हुए हदूद से तजावुज़ किया था। दूसरी जमात, जिसमें कि सहाबा कराम की एक कसीर तादाद शामिल थी, उन्होंने यह कहकर राय दी कि कल अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को शहीद किया गया था, तो आज क्या उनके बेटे को क़सास में मार दिया जाए। जहाँ हज़रत उमर बिन आस ने अमीरुल मोमिनीन हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को राय दी कि अल्लाह ने आपको इस कज़िया से बचा लिया, जो कुछ होना था हो चुका, आप इसमें मुदाखलत ना कीजिए। अलगाज़ ये एक इंतहाई अहम और हसास नोयत का मामला था, जिस पर खलीफा वक्त को फ़ैसला करना था। अमीरुल मोमिनीन हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने सब की राय लेने के बाद जो फ़ैसला किया, तारीख़ दानों का इस पर इत्तफ़ाक़ नज़र नहीं आता, क्योंकि बाज़ों का कहना है कि आपने सैयदना अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की राय के मुवाफ़िक फ़ैसला फरमाया और क़सास का हुक्म देते हुए उबैदुल्लाह इब्न उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को हरमज़ान के लड़के के हवाले कर दिया था कि वो उनसे अपने बाप के खून का बदला ले लें। लेकिन उसके बरक्स कसीर मुअर्रिख़ीन का कहना है कि अमीरुल मोमिनीन हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने यह फ़ैसला किया था, यानी आपने हुक्म फरमाया, मैं हरमज़ान और दूसरे मक़तूलीन का वली हूँ
اور میں قاتل یعنی عبیداللہ ابن عمر کو معاف کرتا ہوں اور بیت المال میں رکھے ہوئے اپنے مال سے خون بہا عطا کرتا ہوں۔ محققین کہتے ہیں کہ امیر المومنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی افتادہ تباہ کے پیش نظر یہی خیال ان کی صورت سے میل کھاتا ہے، کیونکہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ ان کی مخالفت کا آغاز ایک قریشی نوجوان یعنی خلیفہ ثانی امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے کے خون سے ہو، لیکن دوسری طرف وہ ایک مسلمان اور دو ذمیوں کے خون سے بھی چشم پوش نہیں کر سکتے تھے۔ اس لیے انہوں نے ایک طرف تو عبیداللہ ابن عمر کو قتل ہونے سے بچا لیا اور دوسری طرف اپنے مال سے مقتولین کو معاوضہ بھی عطا کر کے خوش کر دیا۔ اگرچہ یہ فیصلہ آپ کے مدبرانہ سیاسی نقطہ نظر کی عکاسی کرتا ہے، کیونکہ آپ کے اس فیصلے کی وجہ سے نہ صرف خاندان فاروق اعظم بلکہ قبیلہ فاروق اعظم بنو عدی کی دلی تسلی بھی ہوئی، بلکہ وہ خلیفہ وقت کے ساتھ بھی جڑے رہے۔ مگر مسلمانوں کی ایک جماعت امیر المومنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس فیصلے سے ناخوش تھے، اور اسی جماعت میں حضرت سیدنا امیر المومنین حضرت علی کلام اللہ وجہ الکریم بھی شامل تھے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ حضرت علی عبیداللہ ابن عمر کو اپنے زمانہ خلافت میں اگر پا لیتے تو یقیناً ان پر قصاص کی حد جاری فرما دیتے۔ اب کیونکہ امیر المومنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ وقت تھے اور مسلمانوں کے معاملات کے ولی تھے، ولی ہونے کی حیثیت سے آپ کو یہ حق حاصل تھا کہ آپ معاف فرما دیتے، اور آپ نے بخوبی کیا اور اپنے مال سے دیت ادا کر کے معاملہ رفع دفع کر دیا۔ بہرحال امیر المومنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت کا استعمال جس سیاسی مقصد سے کیا، اس میں آپ کی تصویر ایک ایسے شخص کی تصویر نظر آتی ہے جو رحم دل اور نرم طبیعت کا ہے، صلح پسند ہے اور دلوں میں بیٹھے ہوئے دشمن کے جذبات سے بچنا چاہتا ہے، خصوصاً رنجش کے وہ جذبات جو ممتاز مہاجرین اور ان کی اولاد کے دلوں میں تھے۔ سیاست کا لازمی نتیجہ یہ ہونا تھا کہ کچھ لوگ خوش اور کچھ ناراض ہو جاتے۔ یہی وجہ تھی کہ امیر المومنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا آغاز ایک ایسے ماحول میں ہوا جو شکوک اور اختلاف سے گھرا ہوا تھا۔ اگر امیر المومنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جگہ امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے اور ان کے سامنے کسی نوجوان قریشی کا مقدمہ پیش کیا جاتا، پھر وہ کیسے ہی خاندان کا فرد اور کیسے ہی باپ کا بیٹا کیوں نہ ہوتا، وہ ایک پختہ کار کی طرح اپنے فرض انجام دیتے۔ دوستو، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس طریقے سے اپنے دور خلافت کے آغاز میں پیش کیے گئے پہلے مقدمے کا فیصلہ کیا، اس میں نرمی اور نرم دلی کے نقوش ابھرے ہوئے نظر آتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جن خاتون کے لیے خود اٹھ کر ادب سے اپنی چادر بچھائی تھی، وہ حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عظیم خاتون ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب ترین بندے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بچپن میں ان کی دیکھ بھال کی سعادت فرمائی۔ حضرت ام ایمن رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پسندیدہ صحابیہ اور حضرت زید بن حارثہ کی زوجہ محترمہ اور حضرت اسامہ بن زید کی والدہ ہیں۔ حضرت ام ایمن کا اصل نام برکہ بن سالبہ ہے۔ آپ کو ام ایمن اس لیے کہا جاتا ہے کہ آپ کے ایک صاحبزادے کا نام ایمن ہے۔ ام ایمن کا مطلب ہے کہ ایمن کی ماں۔ حضرت ام ایمن کا تعلق حبشہ سے تھا۔ وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد محترم کی کنیز تھی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد کے انتقال کے بعد وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ محترمہ کی خدمت کرنے لگی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ کا انتقال ہو گیا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا عبد المطلب نے ام ایمن کو اپنا 6 سالہ پوتا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پرورش اور دیکھ بھال کے لیے مقرر کر دیا۔ بعد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ام ایمن کو آزاد کر دیا تھا۔ حضرت ام ایمن ان افراد میں سے ہیں جو اسلام کے ابتدائی دنوں میں ایمان لائیں۔ آپ کی شادی حضرت عبید سے ہوئی، ان سے آپ کے بیٹے ایمن پیدا ہوئے۔ عبید بھی مسلمان ہو گئے تھے۔ وہ بیٹے کی پیدائش کے بعد زیادہ عرصہ زندہ نہ رہے۔ ان کے انتقال کے بعد حضرت ام ایمن بیٹے ایمن کو لے کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں تشریف لائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو تسلی دی، اور ایک دن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین سے ارشاد فرمایا،
کہ جو کوئی جنت کی عورت سے نکاح کرنا چاہتا ہے تو وہ ام ایمن سے نکاح کر لے۔ یہ سن کر حضرت زید بن حارث نے حضرت ام ایمن سے نکاح کر لیا۔ ان سے حضرت اسامہ بن زید پیدا ہوئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت زید کی طرح حضرت اسامہ کو بھی عزیز رکھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے نواسوں حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح اسامہ سے بھی بے حد پیار کرتے تھے۔ حسن اور اسامہ کو ایک ساتھ گود میں بٹھا لیتے اور فرماتے، اے اللہ، میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت فرما۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ ہجرت فرمائی تو مدینہ پہنچنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ام ایمن کے شوہر حضرت زید بن حارثہ اور حضرت رافع کو حکم دیا کہ وہ مکہ جا کر حضرت فاطمہ الزہرا، ام کلثوم ام المومنین، حضرت سودا ام المومنین، حضرت عائشہ صدیقہ، ام ایمن اور ان کے بیٹے اسامہ کو مدینہ لے آئے۔ حضرت زید پہلے ہی ہجرت کر کے مدینہ آ چکے تھے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت زید اور حضرت رافع کو ایک ایک اونٹ اور 500 درہم بھی عطا فرمائے۔ حضرت ام ایمن نے غزوہ احد، غزوہ حنین اور غزوہ خیبر میں شرکت فرمائی۔ غزوہ احد میں وہ حضرت ام سلیم، ام عمارہ، حضرت عائشہ کے ساتھ مل کر زخمیوں کو پانی پلاتی تھیں، ان کی مرہم پٹی کر دیتی تھیں اور مجاہدین کے گر جانے والے تیر اٹھا کر دیتی تھیں۔ غزوہ احد میں ایک واقعہ پیش آیا کہ ایک مشرک شخص حبان دشمنوں کی جانب سے لڑ رہا تھا۔ اس نے مردوں پر حملہ کرنے کی بجائے حضرت ام ایمن کو نشانہ بنایا اور تیر چلا دیا۔ تیر لگنے سے حضرت ام ایمن زمین پر گر گئی۔ وہ مشرک شرمندہ تک نہ ہوا بلکہ بے شرمی سے ہنسنے لگا۔ حضرت ام ایمن کا اس طرح تیر لگنے سے گر جانے کے باعث حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت تکلیف پہنچی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک تیر اٹھایا اور حضرت سعد بن ابی وقاص کو دیتے ہوئے فرمایا، حبان کو ماریں۔ حضرت سعد بن ابی وقاص نے وہ تیر اپنی کمان میں رکھ کر حبان کا نشانہ لیا اور تیر چلا دیا۔ تیر چلتے ہی حبان کی گردن کے قریب سینے میں جا لگا۔ وہ الٹ کر زمین پر گرا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حبان کو یوں بدحواسی کے عالم میں گرتے ہوئے دیکھا تو آپ کے چہرے مبارک پر تبسم آ گیا اور آپ ہنس پڑے۔ پھر آپ نے فرمایا، سعد نے ام ایمن کا بدلہ لے لیا، اللہ سعد کی ہر دعا کو قبول فرمائے۔ غزوہ حنین میں 8 صحابہ کرام ایسے تھے کہ جو شروع سے آخر تک حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ میدان جنگ میں جمع رہے۔ ان 8 صحابہ میں سے حضرت ام ایمن نے شہادت پائی تو جو حضرت ام ایمن کے بیٹے تھے، حضرت ام ایمن ان صحابیات میں شامل تھی جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ غزوہ خیبر میں شریک ہوئی تھی۔ خیبر فتح ہو جانے کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس غزوہ میں شریک ہونے والی ہر صحابیہ کو ایک چٹائی، ایک یمنی چادر اور 2 درہم عنایت فرمائے۔ حضرت ام ایمن نے بھی یہ اشیاء وصول کی۔ جنگ موتہ میں حضرت ام ایمن کے شوہر حضرت زید بن حارث نے شہادت حاصل کی۔ 11 ہجری میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنگ موتہ کا بدلہ لینے کے لیے ایک لشکر روانہ فرمایا۔ اس لشکر میں کئی بزرگ صحابہ کرام شامل تھے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے حضرت اسامہ بن زید کو اس لشکر کا سالار مقرر کیا۔ ابھی یہ لشکر مدینہ سے کچھ فاصلے پر ہی گیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طبیعت ناساز ہوگی۔ لشکر کو واپس بلا لیا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد حضرت ابو بکر صدیق خلیفہ بنے۔ انہوں نے اس لشکر کو روانہ کیا اور حضرت اسامہ کو لشکر کا سالار مقرر کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ام ایمن کا بہت خیال رکھتے تھے۔ ان کا حال پوچھنے کے لیے ان کے گھر تشریف لے جاتے تھے اور آپ کی ضرورتوں کو پورا کیا کرتے تھے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ام ایمن سے کبھی کبھی ہلکا سا مذاق بھی کیا کرتے تھے۔ ایک بار حضرت ام ایمن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تشریف لائیں اور ان سے سواری کے لیے اونٹ کا سوال کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے مذاق فرمایا کہ میں آپ کو اونٹ کا بچہ ہی دوں گا۔ حضرت ام ایمن نے فرمایا، وہ میرا بوجھ نہ اٹھا سکے گا، نہ وہ مجھے چاہیے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوبارہ فرمایا،
میں آپ کو اونٹ کا بچہ ہی دوں گا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک جوان اور تندرست اونٹ منگوایا۔ حضرت ایمن سے فرمایا ہر اونٹ اونٹ کا بچہ ہی تو ہوتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر بھی حضرت ایمن کے گھر جا کر ان کی ضرورتوں کا خیال کیا کرتے تھے۔ حضرت ایمن نے ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے آٹے کو چھان کر نرم چپاتی تیار کر دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا اے ایمن امی جان یہ کیا ہے؟ حضرت ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یہ ہمارے علاقے کا بہترین کھانا ہے، مجھے اچھا لگا اس لیے آپ کے لیے بھی تیار کیا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس چپاتی کو دوبارہ باریک کر کے آٹے میں گوندھ لیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موٹے آٹے کی روٹی پسند فرماتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ایمن کو بہت لمبی عمر عطا فرمائی۔ آپ کا انتقال حضرت عثمان غنی کے دور خلافت میں ہوا۔ اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہو جن کو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی ماں کہہ کر یاد فرمایا کرتے تھے۔ ناظرین اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان عظیم ہستیوں کے صدقے ہماری مغفرت فرمائے، ہمیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔